बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और ज़िम्मेदारान को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर एक किसी सियासी ग्रोह की तरह इस अमल को दोहराया जाएगा। आज बड़े दो टोक अंदाज में DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का अयादा किया। उन्होंने कहा कि 9 मई जो सानिया है पाकिस्तान की तारीख में, इस केस के हवाले से कई महीनों से तैयारी की गई, जहन साजी की गई और बाकायदा एक मनसूबा साजी के तहत एक सियासी ग्रोह के कारिंदों ने अपने ही मुल्क की फौजी तनसीबात पर हमले किए। उन्होंने कहा कि 9 मई के गिरफ्तारी के अमल के बाद 200 फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। उन्होंने बताया कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है और इस सिलसिले में यह भी देखा गया कि जब फौजी तनसीबात पर हमले किए गए तो उनका क्यों कर उनको अवॉइड नहीं किया जा सका और इस जो एक मुफस्सल किस्म की इंक्वायरी की गई, इसके नतीजे में DGISPR साहब ने कहा कि फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा मजमूई तौर पे 15 अफसरान जिनमें मेजर जनरल और ब्रिगेडियर के रैंक्स के ऑफिसर शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई के अहकाम किए गए। साथ में उनका यह भी कहना था कि इस वक्त 102 शरपसंदों के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं 17, उनमें ट्रायल जारी है और ये ट्रायल जारी रहेगा। मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा मुंतखब किया है, आइए आपके सामने रखते हैं। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज़ की गईं जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की। एक मुफस्सल और डेलिब्रेट एहतसाबी अमल के बाद इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज़ की सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया कि जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फ़ौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। जी, ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। साथ में उन्होंने ये भी वजाहत से कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के साने से पहले मौजूद थी, काम कर रही थी और फाल थी। एक तो जो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान, जिसमें 9 मई के हवाले से बड़ी वाज़ेह पोजीशन अख्तियार की गई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी ऑनरेबल बेंच पर एतराज़ उठाया गया, जिसके बाद बेंच टूट गया। बाद अज़ां 6 ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि जब ये समाअत हो रही है उस वक़्त मिलिट्री कोर्ट में कोई केसेस चल नहीं रहे होंगे और साथ में जो गिरफ्तार अफराद हैं उनका मुकम्मल डाटा भी मांग लिया गया है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसका अहवाल भी आज की नशिस्त में डिस्कस करेंगे। फिर एक और आम लेजिस्लेशन, आज कायम मुकाम सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ था, आज उस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अब जो 62(1)(f) के तहत नाअहली है उसकी मुद्दत 5 साल तक तय्युन कर दी गई है। इससे कबल ताहयात थी और जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन साहब की ताहयात नाअहली हुई थी। ये आम लेजिस्लेशन सामने आई है जो कि अब एक्ट ऑफ लॉ यानी लॉ ऑफ द लैंड बन गए हैं। फिर इलेक्शन कॉल करने का इख्तियार जो है सदर पाकिस्तान से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। दुबई में भी
اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کا احوال بھی آپ تک ہم لے کر آئیں گے. ان تمام امور کا احاطہ کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی معتبر نے، ہم ان کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں رانا احسان افضل خان صاحب، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں آن کامرس اینڈ اکانومی. آپ کا بہت شکریہ. مسٹر نواز کے مرکزی رہنما. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اجمل وزیر خان صاحب، سابق وزیر اطلاعات و نشریات خیبر پختونخوا. آپ کا بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بذریعہ اسکائپ کراچی سے. سر آپ کا بہت شکریہ. حسنات ملک صاحب ایس رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اور کورٹ کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کی اجازت سے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. بریگیڈیئر صاحب، آج جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا اور تمام میڈیا میں اس وقت جو معاملہ زیر بحث ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہے، جس میں ہم نے ان کا سارٹ بھی چلایا. انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان میں خود احتسابی کا عمل ہے اور اس حوالے سے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں انکوائریز ہوئیں. 15 افسران مجموعی طور پہ بریگیڈیئرز اور میجر جنرلز ان کے خلاف تعدیبی کارروائی، جبکہ 3 اعلیٰ افسران لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کی جاب سے برخاستگی کی بات سامنے آئی ہے. کیا کہیں گے سر جو آج بیان سامنے آیا ہے؟ یور ٹیک بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. دیکھیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی جس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا کہ فوج میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کتنی سخت ہوتی ہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سب کو 2-3 سال پہلے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید کی سزا ہوئی. جی ایک بریگیڈیئر کو اگر یاد ہو آپ کو تو اس کو سزائے موت ہوئی اور ایگزیکیوٹ ہوئی. سر. یہ کورٹ مارشل کی ٹیم بنی ہوتی ہیں اور وہ ٹرائل ہوتے رہتے ہیں. ابھی بھی بتایا کہ 17 کورٹ مارشل ہو رہے ہیں اور وہاں پر اگر یہ 17 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے 102 کیسز بھی سول سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اور پھر سیکنڈ یہ تھا کہ انہوں نے یہ شو کنسرن کیا کہ کتنا سخت ہم نے اس لیے ایکشن لیا کہ ایک پارٹی نے اور اس کے لیڈر نے ایک نیریٹو بلڈ کیا. اور وہ نیریٹو 2000 اگر یاد ہو تو آپ کو 25 مئی 2022 کو انہوں نے نیریٹ بلڈ کیا کہ میر جعفر، میر صادق نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی فلاں چیف آف اسٹاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پھر 2 اسٹار ڈیکوریٹ جنرل کا کہا جی اس کا بھی ایف آئی آر میں نام ہونا چاہیے. اینڈ میں 9 مئی کو انہوں نے کہا جی کہ یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں ان کو میں اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. یہ جب انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور اس میں بچوں کے ینگ لوگوں کے مائنڈز کو برین واش کیا، جی اس کے بعد ان کے مائنڈز کو پالوٹ کیا، اور اس کی کلمینیشن انہوں نے کب کی؟ انہوں نے کی یہ 9 مئی کو. یہ ایک بڑا خطرناک ٹرن تھا جو دشمن کا نیریٹو تھا کہ فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس میں دور کرو، فوج میں عوام میں درار ڈالو اور اس کے بعد فوج کو کمزور کرو، فیڈریشن آف پاکستان کو نقصان پہنچا دے. خدا کا شکر ہے کہ فوج کی بڑی پیشہ ورانہ حکمت عملی سے آپ نے دیکھا اس دن بڑا ریسٹین شو کیا، فوج کو جی لوگوں کو ودرا کر لیے بیکاز troops are not used to handling this situation. وہ کیا کرتے ہیں پھر they are used to shoot to kill. اور وہ we never wanted because ہمارے عوام ہیں، we never wanted کہ رشتہ جو ہمارا قائم ہے وہ خراب ہو. اس لیے یہ ہوا. لیکن اس کے بعد اس کی وجہ سے جو اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتی گئی، جی ایک کیجول ایٹیٹیوڈ رکھا گیا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ایک لیفٹیننٹ جنرل اور 2 اور آفیسرز کو گھر بھیج دیا گیا ہے. اس کے بعد 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز اور باقی کچھ لوگوں کا ٹرائل ابھی ہو رہا ہے، فائنلائز سٹیج کے اوپر ہیں. پھر شہداء کے ساتھ جو ہوا وہ فوج بڑی سینسیٹیو ہے کہ ہمارے شہداء ظاہر ہے کہ ہم بہت ان کی رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ان کی فیملی کا خاص ہے لوائقین کا، جی وہ ہم بڑا خیال کرتے ہیں. اس سے یونٹ آف کمانڈ اور مورال ٹروپ کے لیے بڑا ضروری ہے. جس کے ساتھ یہ فوج نے آج ایک میسج بھی دیا، کیونکہ کل ٹرائل بھی میری اپنی ریزمپشن ہے کہ ایک کہ جی ہم بہت سینسیٹیو ہیں، دیکھیں ہم نے اپنی کارروائی پوری کی ہے، ہم نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے آفیسرز ان کی بڑی سختی سے کی ہے، اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک اور جو بات بار بار میں کہتا ہوں، جی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک فل بینچ بنا لینا چاہیے تھا تاکہ جو 11 بینچ کا ڈیسیژن ہے اس کے بعد ہونا بھی بڑا بینچ چاہیے تاکہ سب بیٹھ کے اب ہام ختم ہو جائے. آپ کے سامنے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو نہیں مانیں گے، آپ کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں جی وی ناٹ ایکسیپٹڈ، تو کیوں ایسا موقع دیا جائے؟ اگر فل بینچ بیٹھ کے ڈیسائڈ کر لیں تو ونس فار آل ختم ہو جاتا. تو یہ میرے خیال میں یہ ہیں چیزیں جس کے لیے آج کانفرنس بہت واضح الفاظ میں تمام ابہام ختم کر دیے، تمام ڈاؤٹس ختم کر دیے، اور آرمی کے کور کمانڈر فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں یہی بات کی گئی ٹھیک کہ جو پلانرز ایگزیکیوٹرز ہیں اور انسٹیگیٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی.
آئی ایم شیور کہ لیٹس سی سپریم کورٹ کا کیا ڈیسیژن آتا ہے اور اس کے بعد کیسے ایکشن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. میں چونکہ سپریم کورٹ کا آپ نے ریفرنس دیا تو ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنات، آپ نے دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی اور آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بڑی واضح طور پہ بتایا گیا کہ 102 شرپسندوں کے فوجی جو سٹینڈنگ کورٹس ہیں ان میں مقدمات چل رہے ہیں اور یہ چلیں گے. تو ساتھ میں آج سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی چل رہا ہے، 6 رکنی بینچ بنا، اور کل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہے کہ وہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہے بیفور عید الاضحیٰ. تو جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا اور جو میسیجنگ ہے، آپ کے حوالے سے کیا رائے؟ دیکھیں میسیج تو بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن میرا خیال ہے ابھی تھوڑی دیر بعد کلیریفیکیشن بھی آ جائے گی. ہماری اٹارنی جنرل آفس میں بات ہوئی ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ جی جو ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے، جی دوسری طرف ٹرائل. ہاں. تو اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ کلیریفیکیشن آ جائے گی اس میں ایک ہی پیج پہ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ابھی معاملہ چلا ہے، ٹرائل ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اچھا، ہاں جی. تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. دیکھیں وہ پری ٹرائل بھی ایک انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اوکے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بریگیڈیئر ان صاحب. کے آپ ایویڈنس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں اور چیزیں، تو وہ سارا کچھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ٹھیک تو ہے. میں بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کل چیف جسٹس صاحب بھی پوچھیں اور اٹارنی جنرل بتا دیں کہ کل تک آپ خیال میں فیصلہ جو مقدمہ کنکلوڈ ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ پٹیشنر کے وکیل جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل عزیر بھنڈاری، انہوں نے ابھی آرگومنٹ کرنا ہے. اس کے بعد اٹارنی جنرل، اور بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بھی اپنی لیگل ٹیم کو انگیج کر رہی ہے. ابھی کہ ان کے وکیل آج نہیں آئے، لیکن کل کوئی بتایا جا رہا ہے کہ میں بھی پیش ہوں اور ٹائم لیں. تو اب بظاہر لگ رہا ہے کہ مشکل ہو کہ کل اگر کنکلوڈ ہو جو ہے وہ پروسیڈنگ. ہاں اگر جو ہے وہ ٹرائل سسپینڈ ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ سسپینڈ ہو. اگر سسپینڈ ہوگا تو میں بھی اگر آپ آج کی پریس کانفرنس اور کل کا اگر ٹرائل جو ہے وہ سسپینڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو اور طریقے سے پھر ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ریسیپروک ہوگا معاملات. اور کل جو ایک تو پریس کانفرنس ہے، لیکن جب اٹارنی جنرل کی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈفرینٹ اور ایک لیگل پلین پہ ہوگی، اور وہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ یہ اسٹیج ہے اور یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. رانا احسان صاحب، سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت وقت ہے، پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ان کے مرکزی رہنما ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور ظاہر بات ہے اٹارنی جنرل چیف لا آفیسر ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی وکلاء کی ٹیم بھی جو ہے وہ بھی موجود ہوگی. کیا کہیں گے اس سارے معاملے کے حوالے سے رانا احسان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ابھی اس وقت چیف جسٹس ویٹنگ، انہوں نے اس بینچ کے اوپر بڑے تشویشناک جو ہیں اپنے نوٹس جو ہیں وہ دیے، وہ 30 صفحوں کے اوپر منحصر تھے، جس کو بعد میں پھر ویب سائٹ سے اتار دیا گیا. یہ خود ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے اس پروسیس کے اوپر. اور پھر اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا کہ جو پٹیشنر ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں ایک جج صاحب پہ، جس پہ آج پھر وہ ڈیزالو ہو گیا بینچ، اور پھر کل اب یہ ممبر بینچ کنٹینیو کرے گا. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جہاں اگر یہ چیف جسٹس صاحب اگر فل کورٹ کی اپنی انٹرنل میٹنگ بلا لیتے تو یہ جو دراڑیں چیف سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں ختم ہو جاتی. اور یہ موقع ان کے پاس تھا. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس استحقاق ہے کہ وہ 184(3) کے تحت کریں، پھر ان کی اپنی مرضی کا بینچ بنائیں. تو استحقاق تو اگر موجود بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو زیادہ وزن دینا چاہیے کہ معاملات جو دراڑے ہیں، جو ایک ڈیوائیڈ آ رہا ہے، اس کو دور کر دیا جائے، جو کہ نہیں ہوا. یہ افسوسناک پہلو ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس استحقاق کو بھی جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو لا ان ایکٹ ہوا اس نے اس کو ختم کر دیا، جس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو اوور آل سچویشن یہ جو ہے جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے، اس پہ سوالیہ نشان بھی ہیں، اس پہ کویسچن مارکس بھی ہیں. ود ان جوڈیشری ایک ڈیوائیڈ ہے. تو میں یہاں ضرور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دوسری سائڈ پہ ہمیں اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے کہ ملٹری کے ود ان جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے وہ کتنا سموتھ ہے، کتنا فاسٹ ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی ایسے ہی ہونی چاہیے. یہ ہمارے جو سول کورٹس ہیں اس میں یہی ہمیشہ پرابلم رہتا ہے کہ سالوں سال معاملات چلتے ہیں اور رزلٹ نہیں نکلتا، جس کے اوپر جو ہے جس وجہ سے شاید ہماری جو رینکنگ ہے رول آف لا انڈیکس میں وہ باٹم میں ہے دنیا کے اندر. تو یہ پورا جو پروسیس ہے اس میں تو سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اگزامپل ہے باقی اداروں کے لیے کہ کس طریقے سے ادارے ود ان اٹ سیلف اگر کوئی انوملی آ جائے
کوئی خرابی آ جائے تو اس کو کس طریقے سے کریکٹ کرتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک. اجمل وزیر صاحب، سر چونکہ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں، پاکستان صاف کا حصہ تھے، اب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے. آج جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس میں کہا گیا کہ 9 مئی سے پہلے باقاعدہ ایک منصوبہ سازی کے تحت ذہن سازی کی گئی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی اس کے مثالیں دیں، اور ہم وہ کوٹ نہیں کرتے کیونکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بہت سے القابات سے نوازا، کہا، اور اس کے بعد اب یہ معاملہ پھر 9 مئی کو ہوا جو کہ سانے سے کم نہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیفر کردار تک پہنچایا نہ جانا چاہیے تاکہ اس طرح کا عمل دوبارہ نہ دہرایا جا سکے؟ انور الحق صاحب، یہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ان چند دو تین لوگوں میں سے میں تھا کہ جس میں میں نے یہ فیصلہ کیا، اور میں پچھلے 1.5-2 سال سے پارٹی سے سائیڈ لائن بھی تھا. تو اس وقت جب 9 مئی کا واقعہ ہو رہا تھا، اس وقت مجھے وہ دن یاد ہے، وہ رات آپ چیک کر لیں، اور آپ نے دیکھی ہوگی انڈیا کے ٹی وی چینل پہ یہی واویلا ہو رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ انڈیا کے ٹی وی چینل کے منہ میں خاک ہے، پاکستان کو ختم ہونے جا رہا ہے. اور پوری دنیا میں جو میسیج دیا گیا پاکستان کے حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ 76 سال میں اتنا نقصان کوئی دشمن ملک نہیں دے یا کوئی دشمن نہیں پہنچا سکا پاکستان کو جو 9 مئی کے واقعے نے پہنچا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو اس میں بات تھی، تو اس کے بعد ہمیں اپنے اداروں پہ پاکستان کا، اب اگر آپ ایکسٹرنل جو ہمارے دشمن ہیں تو اس چیز کے انتظار میں، اور پاکستان میں اگر ہمارے جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس اور دوسرے جی ایچ کیو کے پی کے میں قلعہ بالا حصار، تیمرگرہ اور وہاں پہ چک درہ اور جو ایئر بیس میاں والی جو کچھ ہوا اس دن، اس کے اوپر میرے خیال میں کہ یہ جو آج کا پریس کانفرنس ہے یہ اتنا کرسٹل کلیئر ہے. اور مجھے ایک بات جو ہے نا، آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ادارے کو، فوج کے ادارے کو، کہ ایک بات آپ نے نوٹ کی جب وہ کویسچن آنسر کا وہ چل رہا تھا، یہ جو لیفٹیننٹ جنرل کے حوالے سے اور جو 3 لوگ اور جو میجر جنرل، جو بات اس کے حوالے سے ہوئی تو اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرٹی میں سوال کے جواب میں کی. اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سازش میں شامل تھے، ان کی صرف کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے یہ سزا ہم نے ان کو دی ہے. یس. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوتاہی اور غلطی بھی برداشت نہیں کی جائے گی. تو پھر جو ایڈر ہے، ایبیٹر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، جو وہاں پہ جو اس دن ہوا، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو بھی، اور پھر وہ ثبوت اور وہ ساری چیزیں جو سامنے آ چکی ہے. دیکھیں پھر اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں بارڈر پہ اپنے ملک کے لیے، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہے اور کتنے عرصے سے ہو رہی ہے. ان فیملیز، پھر جو کرنل شیر خان اور اس طرح کے دوسرے جو ہمارے جو ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ، ان کے مجسمے کے ساتھ جو ہوا، یعنی ایز اے پاکستانی یہ کوئی بھی برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ جو دن. لیکن آپ کی سابقہ پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اتنا کرسٹل کلیئر ہے، ساری چیزیں اتنی کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے کہ اس میں اب اگر کوئی بھی بات کر لیں یا کوئی بھی وہ کریں، میرے خیال میں کہ یہ ہمارے ملک کی جو اس کا جو ہمارے ملک کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ایک نیریٹو، وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. کہ کل یہ بھی بات میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں، میری جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہ چیز اس وقت میں نے کی تھی کہ یہ تو کل کو کوئی بھی اٹھے گا اور آ کر اس طرح کی حرکت کرے گا، تو یعنی یہ راستہ آپ نے بند کرنا ہے جو 9 مئی کو ہوا. اس میں ونس فار آل اگر آپ نے وہ انوار الحسن صاحب نہ کیا، یا اس میں ہم نے اس کے اوپر سیاست یا کوئی بھی، کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ادارے، سارا کچھ ہے. اس میں یہ کسی ایک فوج کے ادارے کی بات نہیں ہے کہ وہ صرف یہ میرے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے لیے، یہ ہر پاکستانی کے لیے، جو بھی پاکستانی ہے اس کے لیے 9 مئی جو ہے نا ہمارے لیے کلنک ہے.
اور اصل ریڈ لائن یہ ہے. اور یہ دیکھیں ہماری ریڈ لائن ہے ہی پاکستان. جی. اسلام کے حوالے سے ہمارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ذرا گفتگو کو بڑھائیں گے, اور جو دیگر اہم موضوع ہے میں نے ابتدائی میں احاطہ کیا اس پر بھی رائے لیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غریب و مستحق افراد کے لیے بے نظیر خدمات. بے نظیر کفالت کے رواں مالی سال کی 34 سہ ماہی قسط کا اجرا کر دیا گیا ہے اور مستحق خاندانوں کو اضافہ شدہ 9,000 روپے دیے جا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظائف کی ادائیگیاں بینک کی سروس کے مسائل اور موسم کی غیر یقینی صورتحال کے باعث 27 جون بروز منگل سے متعلقہ بینکوں کے مقررہ ریٹیلرز کے ذریعے کی جائیں گی. ان مسائل کی وجہ سے کیمپ سائٹس پر یہ ادائیگیاں بند کر دی گئی ہیں. ان وظائف کی ادائیگیاں عید الاضحیٰ کے تعطیلات کے بعد 3 جولائی سے دوبارہ متعلقہ بینکوں کے انہی ریٹیلرز کے ذریعے شروع کی جائیں گی. ادائیگی کی کوئی فیس نہیں ہے. کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 0800-264-77 پر کال کریں. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. سپریم کورٹ میں معاملات زیر سماعت ہیں. ہمارے ساتھ حسنات ملک صاحب بھی موجود ہیں, رانا احسان افضل صاحب ہیں, اجمل وزیر صاحب ہیں, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنا نقطہ نظر دے دیا, ان کی کوئی اور میڈیا کمٹمنٹ تھی. حسنات, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے جیسے کہا فل کورٹ اور پہلا 21ویں ترمیم کے حوالے سے غالباً 17 رکنی جج کا فیصلہ تھا جس پہ 11 نے میجورٹی کی وائس تھی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ, وہ ریکیوز کر گئے. اس کے بعد 6 جج صاحبان کا پینل بنا, لیکن اس پہ چیف جسٹس صاحب نے اظہار برہمی بھی کیا اور انہوں نے کہا ان حربوں کا ورڈ بھی انہوں نے یوز کیا. تو آپ کو موڈ کیسا لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں سپریم کورٹ بڑا کرائسس میں ہے, جو انٹرنل رفٹ ہے بہت زیادہ, اور اس کا ہم جو ہے وہ بار بار یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایکسٹرنل چیلنج کا تب سامنا کریں گے جب انٹرنلی آپ. لیکن چیف جسٹس صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور نہیں, بیک فٹ پہ ہیں. بالکل وہ اس کے علاوہ دیکھیں آپشن بھی بڑے لمیٹڈ ہیں چیف جسٹس صاحب کے لیے, کیونکہ جو اس وقت حالات ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو وہ سپورٹ جو ماضی میں رہی ہے وہ اس طرح نہیں ہے, نہ اپنے بردر ججی سے نہ اور جو ہے وہ پاورفل سرکل سے جو ماضی میں رہی ہے. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ جو وہ معاملہ تھا 21ویں ترمیم میں, وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی, ڈفرینٹ پراپوزیشن تھی. ایک چیز ہونی تھی, کیونکہ یہ ٹائم ایسا تھا کہ بہت سے سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں, بہت سے ججز چھٹی پہ ہیں, لیکن جو بینچ بنا 9 رکنی, بہتر ہوتا کہ جسٹس قاضی فائصہ سے مشاورت ہو جاتی. ان کا جو ویلڈ کنسرن ہے جو بھی اس حوالے سے کہ جی میں 3 مہینے سے بینچ کا حصہ نہیں ہوں, 2.5 مہینے ہو گئے, کہ وہ کہ جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ سسپینڈڈ ہے, اس حوالے سے کوئی حل نکل آتا اور پہلے ایک مشاورت ہو جاتی, تو یہ دونوں ججز ساتھ ہوتے تو ایک سپریم کورٹ یونٹی کا پیغام جاتا. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جیسے قاضی فائصہ نے ایک نوٹ جاری کیا 13 پیجز کا, وہ انہوں نے پڑھا بھی. اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی کہ جی مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ چلائی گئی موجودہ چیف جسٹس صاحب کی, اس میں نہ مجھ سے مشاورت کی گئی, نہ جو جسٹس سردار طارق ہے جو 3 نمبر پہ, جو ایک طرح سے 3 سینئر ججز جو ان سے مشاورت نہیں کی گئی. اور ماضی میں یہ ہوا کہ جسٹس گلزار نے اپنے سینئر موسٹ یعنی موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ہر کام مشاورت سے کیا, بینچز میں شامل کیا. تو جب اس طرح کا صورتحال ہے سپریم کورٹ میں, تو میرا خیال ہے کہ تحمل ہی بنتا ہے. باقی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی تو بڑا میرا خیال ہے انپریسیڈنٹڈ ہوگا اگر ریئیکشن آئے گا. بہتر ایک ہی حل ہے, وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے انٹرنل جو ججز کے جو کنسرن ہے وہ ختمہ کیا جائے اور ایک پیج پہ جو کم از کم منیمم لائے. رانا احسان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں, کہ اگر اس آنریبل جو پینل آف ججز ہے, بینچ ہے, فیصلہ آیا تو اس کی وہی حیثیت ہوگی جو کہ
14 मई के पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आया था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? DGISPR साहब की प्रेसर से तो वाज़ेह है कि 102 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी है। उन्होंने तो ट्रायल का कहा था, स्टैंडिंग कोर्ट्स का, उनका 17 कोर्ट्स फाल हैं, वो जारी है और जारी रहेगी। योर टेक सर, राना एहसान साहब। देखिए, ये अगर तो जो चीफ, मैं रिपीट करूंगा, जो चीफ जस्टिस इन वेटिंग है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लीड करना है, जब वो इस बेंच को नहीं मान रहे, वो इस प्रोसीजर को नहीं मान रहे, तो इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क और क्या हो सकता है? लेकिन जो चीफ जस्टिस है इस वक्त, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट ने इसके ऊपर एक लॉ एनैक्ट कर दिया। आइन आपका 191 जो है वो कहता है कि रूल्स और प्रोसीजर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आइन और कानून के मुताबिक बनने चाहिए। कानून एक नया बन गया जो आपको 184(3) के ऊपर हदायत देता है कि आपने एक 3 मेंबर कमेटी फॉर्म करनी है, आप उसको रद्द कर देते हैं, उस पर स्टे ऑर्डर दे देते हैं। ये पूरी जो, मैं यही तो कह रहा हूं, जो साख है सुप्रीम कोर्ट की, वो मुतासिर है इस वक्त। वो मैं कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में ये शायद बॉटम तरीन सूरत हाल हो सुप्रीम कोर्ट की साख, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन इसकी फुल कोर्ट की मीटिंग थी, जो विद इन आपके जो जस्टिसेज हैं उन्होंने आपस में मिलके बैठना था और इन इश्यूज पे फैसला हो जाता, जो भी होता, जो भी उसका नतीजा होता, वो सबको कबूल होता। वो आपस में ये दरार टूट जाती, सुप्रीम कोर्ट का इमेज इंप्रूव हो जाता है। लेकिन वो नहीं रास्ता अपनाया गया। अब जो रास्ता अपनाया जा रहा है वो वही तर्ज है जो पिछले 16 महीने से हम पिन पॉइंट करते आए हैं कि जो 63A की आपने तशरीह की वो गैर आईनी थी, आपने री राइट किया कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइन आपको कहता है आप नहीं कर सकते, आप तशरीह कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात मैं समझता हूं, ये हर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट करना, जो जिसको धक्का लगाना चाह रही है, जिसको आगे लेके जाना चाह रही है, वो खुद अपने आप को फंसाई जा रहे हैं। वो वो अपनी जो रिस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, एक जो साख होती है, उसको मुतासिर कर रही है। तो ये अफसोसनाक तरीन पहलू है, वक्त है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये गुजर रहा है, और मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों है, और ये क्या अना जो है वही लेके बैठ गई है पाकिस्तान को। ठीक, आपका नुक्ता नजर आ गया। अजमल वजीर साहब, सर आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जहन साजी की बात की और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाकायदा एक कल्ट बनाया गया, पेट्रोल बम्स फेंकना या उस हवाले से गुफ्तगू करना, और ऐसे तासुर दिया गया जैसे वी आर अबव द लॉ। तो सर चूँकि आप खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हो या उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो बड़ा स्ट्रेंथन्ड है, तो आप समझते हैं कि बाकायदा एक मनसूबा साजी के तहत ये तमाम चीज़ें रेड लाइन की जैसे ट्रेंड चलाए गए कि जो चेयरमैन PTI हमारी रेड लाइन है, और अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो रद्द अमल आएगा, और उसके बाद रद्द अमल भी आया, ऑडियोज़ भी हैं। ज़ाहिर बात है अब तो तमाम लोगों के खिलाफ जो मुकदमात है, केसेस चल रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाकायदा कोई हवाले से मनसूबा साजी की जा रही थी? मैं आपको एक बात बता दूँ, 2-3 चीज़ें जो इस हवाले से हुई। जब ये पहले 25 मई को, पहले 25 मई को जब ये 2022, हाँ, जब पेशावर से ये हो रहा था, जब इन्होंने पहले स्टार्ट किया, मार्च शुरू किया, आज़ादी मार्च, वो आप देखें वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई थी, या जो फिर स्टेज के ऊपर या जो गाड़ियों पे वो हो रही स्पीचेस हो रही थी, तो उसमें वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि हम पिंडी की तरफ भी जा सकते हैं। चेक कर ले, 25 मई 2022 को, यानी हम पिंडी की तरफ भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद मीर जाफर, मीर सादिक और ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि आए रोज ये तो होता रहा। फिर उसके बाद सूरत हाल इस पे पहुंची कि फिर एक पिंडी का मार्च हुआ, जो मेरे ख्याल में कि आखिरी मार्च, 26 नवंबर 2022, जो जिसमें वो आर्मी चीफ की तैनाती के करीब आर्मी चीफ साहब के उसको रोकने के लिए जो कोशिश की गई थी। अगर वो आप देखें तो उसको पिंडी का वो कर लिया, पिंडी में उस पे तकरीर वहां पे वो की, लेकिन वहां पे ज़ाहिर है वो पिंडी में तो फिर लोग इतने नहीं निकले। जब वो सब कुछ नहीं हुआ, फिर इन्होंने उसमें फैसला किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां जो है ना वो तहलील कर देंगे।
تو یہ آپ جو چیزیں تھی اور پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اور دوسری چیزوں پہ اور ٹی وی پروگرامز میں اگر آپ وہاں پہ چیک کر لیں اور آئے روز یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اور یہ جو صورتحال بنی یہ کوئی ایک دن کی نہیں بنی, یہ کوئی 2 دن کی نہیں بنی, اور یہ پھر جو گالم گلوچ اور جس طریقے سے یقین کرے کہ آپ جو ہے نا, ہم یہ ٹویٹر کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ 2 سال سے تقریباً 2-2.5 سال سے تو میں سائٹ پہ تھا. تو میں جب یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا تو اگر ٹویٹ آپ کرتے تھے تو آپ کو گالیاں, ٹرولنگ ہوتی تھی, ٹرولنگ, اور یہ آپ کی بھی ہو رہی تھی. یہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی یہ بات کرتا کہ بھائی صاحب یہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہو, کل اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے اور اس کے کیا جو ہے نا پھر اس کو بھگتنا ہوگا. لیکن وہ سارا کچھ ہوا. پھر یہ جو خاص کر یہ جو زلمے خلیلزاد کا جو وہ ہوا, زلمے خلیلزاد یہاں پہ آتا ہے 2-3 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے اب کے سامنے جی, پھر زلمہ خلیلزاد جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ٹویٹ اور وہ ساری وہ آج تک پاکستان کے معاملات میں بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے, یہاں پہ آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی, اور یہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائے, امریکہ میں 9/11 ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, 9/11 جس طرح ہمارا 9 مئی 9/11 کے مترادف ہے, بلکہ میں اسے زیادہ سمجھتا ہوں. 9/11 تو ایک جگہ پہ ہوا تھا, یہاں پہ تو پورے پاکستان میں ہر جگہ بات پہ. اچھا, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کوئٹہ میں جو ہوا تھا اس کو روکا گیا تھا, کراچی میں جو ہوا تھا, پشاور میں کینٹ کے اندر لوگ جا رہے تھے, وہاں پہ وہاں کی پولیس اور روکا تو پھر وہ ریڈیو پاکستان کی طرف وہ ریڈیو پاکستان کی طرف جا رہے, قلعہ بالا حصار تک تو پہنچ چکے تھے اور جو کچھ. اب وہ اس کے حوالے سے وہ جو وویلا کر رہے امریکہ میں جو وویلا کر رہے, اب پہلی بات تو یہ کہ ان سے یہ سوال کریں کہ جب آپ کی قومی سلامتی کی بات آ جاتی ہے تو آپ تو فوراً جو ہے نا دوڑ بھاگ کر جاتے ہو افغانستان کی ایسی کی تیسی. سر کیپٹل ہل میں جنہوں نے حملہ کیا 18 سال سزا ہوئی ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر عافیہ صدیقی جی, یہ تو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں, عافیہ صدیقی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, بات کیا کرے کہ جی ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ تھا. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری قومی سلامتی یعنی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارا ملک ہے, اس کی قومی سلامتی کی جب بات آئے گی یا جو اس قسم کی 9 مئی کی جیسے واقعات آئیں گے اور اس کی شواہد اور جو چیزیں سامنے ابھی تک آ چکی ہے اور چیزیں نظر بھی آ رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا تھا, اس کے بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے. کیوں میں پھر کہہ رہا ہوں انوار صاحب, جو سب سے وہ ہے نا جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی اٹھ کر آئے گا اور اس طرح کی حرکت کر کے اور اس طرح کی جو ہے نا گھسنے کی کوشش کریں گے اور مارنا مرائی. اور اگر اس دن آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی اگر اس دن وہاں پہ اللہ نہ کرے وہاں پہ جو ہے نا ریئیکشن میں کوئی آ جاتا اور اس میں انسانی جانیں ضائع ہو جاتی تو سیول وار ٹائپ خدا نہ خاصا سچویشن ہو سکتی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس دن ہماری سیکیورٹی کے ادارے اور خاص کر فوج نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا اور اس دن بڑی خون خرابے سے ہم بچ گئے. لیکن اب اس چیز کو فار ایور ختم کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان نہیں ہوگا. پھر یہ خالہ جی کا گھر بنے گا, جو بھی منہ اٹھا کر پھر اس طرح کے ایک روش بن جائے گی. یہ تو روش بن جائے گی. حسرات میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے بات کی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی کر رہے تھے, رانا احسان صاحب بھی کر رہے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب نے بھی غالباً ان کے حوالے سے, چونکہ آپ تو سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, انہوں نے بھی دوران سماعت یہ بات کی کہ آپ سے پہلے بھی کہا تھا چیف جسٹس صاحب کو, آنریبل چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے کہ اس پہ فل کورٹ بنا دیے جائے, تو کوئی اس حوالے سے بات ہوئی تھی دوران سماعت؟ جی, بلکہ پی ٹی آئی بھی اب یہی کہتی ہے کہ الیکشن میٹر میں فل کورٹ بن جاتا تو بہتر تھا. اب وہ ان کا یہ تھا, بلکہ وہ سارا بلیم ہی وہ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ یہ اگر اس کی لیگل جیسے کہتے ہیں مورل اتھارٹی مزید بہتر ہوتی ججمنٹ کی اور ججمنٹ امپلیمنٹ بھی ہو جاتی کہ اگر سارے ججز سیم پیج پہ ہوتے. ٹھیک, وہ بات ہے بالکل. جوڈیشل پالیٹکس نے بڑا افیکٹ کیا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج ہوا موجودہ حکومت کو, جتنا چیف جسٹس صاحب نے ریئیکٹ کیا چیزوں میں, بجائے اس کے کہ ابھی بھی جو مطلب صورتحال ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو اس ٹائم پہ بھی پاور شیئرنگ کرنی چاہیے. اور جو اب چیف جسٹس جو اگلے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے, ان کو ہر مشاورت کا حصہ بنائے ہر معاملے میں اور ان کو آن بورڈ کریں, تو میرا خیال ہے چیزیں حل ہو سکتی ہیں. ان کو تو بینچ پہ شامل کیا تھا نا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب. دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا نا, جب میری اور آپ کے بہت زیادہ گریونس ہوں تو ایسے نہیں.
وہ بینچ میں شامل کرنے سے پہلے مشاورت ایک ضروری تھی. اوکے. جب آپ کو پتہ ہے کہ 3 مہینے سے وہ نہیں بیٹھ رہے کسی بینچ کا ایسا, اور ریزن بھی پتہ ہے اور ان کے بڑے کنسرن ہیں, تو وہ ان کا ایڈریس ہو جاتے ادارے کے لیے تو بہتر تھا. وہ اب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہو گیا وہ اس کا مزید نقصان ہوا سپریم کورٹ کو. اب جو اس وقت صورتحال ہے, سپریم کورٹ کا جو بینچ بچا ہے اس میں پھر وہی کرٹیسزم آئے گا کہ یہ وہی ججز ہیں جن پہ حکومت بار بار آبجیکشن کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کیونکہ جو جوڈیشل ریویو ہے وہ بھی ان جو پٹیشن ہے ان میں گائیڈ لائن آنا بھی بڑی ضروری ہے. ہمیں انٹرنیشنل امپلیکیشن کو بھی دیکھنا ہے, جی ایس پی پلس کا معاملہ ہے اور چیزیں ہیں جو ظاہر مخالفین تو ہیومن رائٹس کے ایشو بھی قرار دے رہے ہیں کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل کیا یہ ٹرائل میں جو ڈیو پروسیس ہے اور جو ایک اس کی اوبلیگیشن وہ ساری فلفل ہونی چاہیے, اور حکومت بھی یہی. آج تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل اور ان کی اپیلز تمام یہ چیزیں وہی بات ہے کیونکہ جو پروسیس ہے اس میں گائیڈ لائن کی بڑی ضرورت ہے. اور گائیڈ لائن جس طرح اب کسٹڈی دی گئی اس میں جو جج تھے اے ٹی سی انہوں نے اسپیکنگ آرڈر نہیں پاس کیا. جو درخواست دی گئی اس درخواست میں ایویڈنس نہیں لگے ہوئے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ اس قسم کی چیز, ایک بڑا کیس ہے کلبھوشن کا آئی سی جے میں, گو کہ ہمیں بڑی اس میں یہ ہوا کہ جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل تھا اس کا وہ انل نہیں ہوا, لیکن یہ کہا گیا کہ جی آپ کی سپیریئر جوڈیشری میں افیکٹو ریویو کا اختیار ہے. وقار سیٹھ صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں 70 سے زائد جو کنوکٹ تھے ان کی کنوکشن ختم کی گئی تھی. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو پہلے اقدامات کی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت کو بھی چاہیے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو ایک کرائٹیریا جو ڈیو پروسیس ہے وہ سارے فلفل ہونے چاہیے, نہ کہ بعد میں پھر ان پہ آبجیکشن آئے اور یہ لوگ جو ہیں جب سپیریئر جوڈیشری میں کیسز آئیں تو ان کو فائدہ ہو یا انٹرنیشنلی کوئی ان پہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایشو بنے کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. تو وہ فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ نے اہم نکات اٹھائے. رانا احسان صاحب بڑے اہم نکات ہیں سر, اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. پھر ذرا میں جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا نیا بل اب قانون کی صورت اختیار کر گیا ہے, قائم مقام صدر جناب صادق سنجرانی صاحب نے دستخط کر دی, اس پہ بھی رائے لوں گا سر آپ کی. کیا نواز شریف صاحب کے لیے دروازہ کھل گیا ہے کیونکہ ان کی 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہوئی تھی اور تاحیات تھی, اب تو تعین ہو گیا 5 سال کا. سر ان دونوں نکات پہ جواب دیجیے گا رانا احسان صاحب. دیکھیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فیئر ٹرائل ہونا ضروری ہے, وہ دکھنا بھی ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور بالکل بھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یا پروسیجر کو سکپ کرنے کا جو ہے وہ عنصر نہیں آنا چاہیے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے, کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا, ویسے ہی اس ملک میں پروپیگنڈا کے بیس پر سیاست کی جاتی ہے, تو ہمیں کوئی بہانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر جو ہے وہ اداروں پہ یا یہ جو ٹرائل ہے اس پروسیس کے اوپر وہ انگلیاں اٹھائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور بالکل ایز پر لا جو ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, کوئی اس میں چیزیں اسکپ نہیں ہونی چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں دوسرا جو یہ جو امینڈمنٹ ہے الیکشن ایکٹ میں, جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی. ایک پلان کے تحت, ایک ایجنڈے کے تحت, ایک منصوبے کے تحت نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا, پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ تھی جس نے پاناما سے اقامہ نکالا, پھر ان سے وزارت عظمیٰ چھینی, اس بیسس کے اوپر پھر ان سے صدارت چھین دی اس جماعت کی, اور پھر جو رگڑا نکالا گیا ہمارا پی ایم ایل این کا, اور جس طرح سے بوگس کیسز نواز شریف کے اوپر بنائے اور تاحیات نااہلی کا ان کے اوپر سنایا گیا. اس کے اوپر کامنٹس ہیں آنریبل ججز کے جنہوں نے اس کو ایک ایکسٹریم عمل ڈکلیئر کیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کی ریویژن ہو رہی ہے یہ بہتر ہے جمہوریت کے لیے, اور اس کا فائدہ صرف نواز شریف کو نہیں ہوگا, اس کا فائدہ جمہوریت کے اندر ایک اس کے پروسیس کو سٹرینتھن کرنے کا ہوگا. جہاں ایک غلط جوڈیشل انٹرونشن ہوئی, غلط ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ معاملات ہوئے, تو ان کا اگر ریورسل ہوتا ہے اس سے اور کسی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اے بی سی کو, تو یہ ایک اچھا عمل ہے. اجمل وزیر صاحب,
آپ استحکام پاکستان پارٹی میں تو نہیں ہے، آپ نے کلیئرفائی کی، لیکن آپ ملاقات ہوئی تھی جہانگیر ترین صاحب سے. یہ جو نیا میں بتا رہا ہوں قانون سازی ہوئی ہے، اس میں چونکہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہوتی ہے. ایز اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تاحیات نہیں ہونی چاہیے، اس کی مدت 5 ایئرز ہی ہونی چاہیے؟ اب جیسے نیا قانون بن گیا ہے، لا آف دا لینڈ ہے، نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، وہ میں سوال حسنات سے کروں گا کہ بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے لیے کیا کوئی ریویو میں جانا پڑے گا یا کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہ قانون سازی ہوئی ہے. دیکھیے اس میں ظاہر جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی ہے. میرا اپنا بھی پہلے دن سے میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹکس میں سیاستدانوں کے لیے اتنی سخت سزا کہ ساری عمر کے لیے وہ پولیٹکس نہیں کر سکتے. ونس یہ جو 5 ایئر والا ہے، یعنی ایک دفعہ کے لیے نااہلی، یہ تو کوئی دلیل عقل بھی مان لیتی ہے، لیکن فار ایور جو ہے نا کسی کو نااہل کرنا، اور اس پہ بھی جو ہے نا یہ جو 62(f) ہے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے، پارلیمنٹیرین کو بھی یہ سوچنا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے میرا اپنا، مجھے نہیں پتہ لیکن یہ ملک صاحب بتائے گے کہ کیا یہ جو نااہلی والا ہے یہ سادہ جو ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ہو سکتی ہے یا اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی؟ یہ میرا سوال ہے. ایک میں اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. بقایا ہونے پہ تو میرے خیال میں کہ اگر مجھے تھوڑا سا اس پہ کنفیوژن لگ رہا ہے، میں اس لیے یہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں. حسنات بھائی آپ اس حوالے سے بتائیے گا کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا تاحیات نااہلی کا، تو یہ جو اب قانون سازی مکمل ہو گئی ہے، صدر صاحب نے دستخط کر دی ہیں، وہ انفیکٹو ہو گئی ہے فیصلہ اور یہ 5 سال اب ہو گیا یا نہیں، اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اب یہ فیٹ اس کا آخری جو اس قانون کا وہ تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا، سپریم کورٹ میں مختلف آراء ہیں، جس طرح لیگل اوپینین ڈیوائیڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ججمنٹ ہے، اس کو آپ سمپل لیجسلیشن سے انل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کے خلاف جو جورسپروڈنس ثاقب نثار صاحب کے دور سے ہوئی، بلکہ افتخار چودھری صاحب کے دور سے، وہ بڑی سخت تھی. تاحیات نیل کیا گیا سمری ٹرائل سے. حالانکہ آرٹیکل 226 بڑا واضح ہے کہ 25 ہے قلب، جس میں یہ ہے کہ الیکشن پٹیشن کے ذریعے سیاستدان نیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لا میکر. لیکن انہوں نے کو وارنٹوں میں ڈائریکٹ 184(3) میں 5 منٹ میں سیاستدان تاحیات نیل کی ہیں. تو جو اصل جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ اگلے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، ان کا ایک ویو ہے، وہ اس حوالے سے انہوں نے شیخ رشید کیس میں بھی سوال اٹھائے تھے، 9 سوال تھے کہ کیا اس طرح پولیٹیشین کو تاحیات وداؤٹ ڈیو پروسیس نائل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ لیجسلیشن اس موجودہ چیف جسٹس کے دور میں بچ جاتی ہے تو میرا خیال ہے پھر یہ ہے کہ بچ جاتی سے کیا مراد ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ دوبارہ جو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حکومت تو اب ایکٹ آف قانون بن گیا ہے. دیکھیں حکومت صدر صاحب نے بھی دستخط کر دی. میری جو جہاں تک اطلاع ہے کہ حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس، کیونکہ انہوں نے آلریڈی 3-4 قوانین پہ وہ جوڈیشل ریویو کرنے، اس دفعہ میں بھی وہ سکپ کر دیں، لیفٹ کر دیں گے. اچھا، تو اور وہ معاملہ اگلے چیف جسٹس کو بھیجیں، کیونکہ ایک تو ہے کہ ان کا جو ججمنٹ ہے وہ ان کا اپنا ہے تاحیات نیلی والا، جس میں انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے. لیکن اس کے بعد جو جورسپروڈنس آئی وہ بڑی چینج آئی. اس میں کہا گیا کہ جن گراؤنڈ پہ اب میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین نیل ہوئے، ان پہ اب تاحیات 62(1)(f) اپلائی نہیں ہوتا. جیسے فیصل واڈا کا کیس، فیصل واڈا کے کیس میں میرے خیال میں الیکشن کمیشن 62(1)(f) کا کہا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے 63(1)(c) بالکل اسی کے طرح تحت کیا. خواجہ آصف کا کیس تھا، 5 سال کے لیے فوراً خواجہ آصف کے کیس میں اور بات ہوئی، اور کئی کیسز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹائم تھا ثاقب نثار صاحب سے لے کے اب تک، یہ کنٹینیوٹی تھی. اگلے چیف جسٹس ستمبر کے بعد سپریم کورٹ میں بھی تبدیلی آئے گی، وہاں بھی دیکھیے گا سیاستدانوں کو کافی امید تو یہ کی جاتی ہے کہ کسی حد تک پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کو ریلیف ملے گا. امید زیادہ نہ لگا لیں. رانا احسان صاحب، سر کچھ IMF کے حوالے سے، چونکہ آپ کا بنیادی فوٹے اکانومی ہے، بازگشت ہے کہ پاکستان اور IMF کے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بجٹ بھی جو ہے وہ کل منظور ہو گیا ہے 2023-2024 کے لیے، اگرچہ ہم جیسے سیلیڈ کلاس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس پہ ہیوی ٹیکسیشن ہو گئی ہے، جو پہلے سے ہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. IMF کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں الحمدللہ اچھی خبر ہے. اس جمعرات کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے اور اس میں پاکستان کا ایجنڈا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جو 9th ریویو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور پاکستان کو جو ٹرانچ متوقع ہے IMF سے وہ بھی جلد پاکستان کو مل جائے گی. اس سے آپ کے اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک، ADB، AIB کے جو مختلف انفلوز ایکسپیکٹڈ تھے اس کرنٹ فائنینشیل ایئر میں اور جو IMF کی ڈیل کی وجہ سے ڈیلے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ان لاک ہو جائیں گے.
تو آپ اپنے ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر اپنی ریزروز کی سچویشن کو جب یہ 9th ریویو مکمل ہو جائے گا آپ بہتر ہوتا دیکھیں گے، اور اس سے آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. تو امید اچھے کی ہے، کوشش کی گئی ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، جو سیلری کلاس پہ ٹیکس لگا ہے وہ پینفل ہے، لیکن دیکھیں اگر یہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہوتی تو وہ شاید ویسے ہی زیادہ پینفل ہوتا. تو ہمیں لیسر آف دا ٹو ایولز کو چوز کرنا پڑ رہا ہے آج کل کے حالات میں، تو اچھے کی امید ہے. چلیں بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ رانا احسان افضل صاحب آپ کا، اجمل مزید صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہوا جا رہا ہے. حسرات ملک صاحب اور بریگیڈ ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. اینڈ میں چلتے چلتے رانا احسان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بات کی ہے کہ جمعرات کو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے، جمعرات کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ بھی ہے. ہم امید کریں گے کہ ہمیں بڑی عید کے دن بڑی خوشخبری ملے. بار کے آپ نے گفتگو سنی، اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کے لیے یہی کچھ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پریزیڈنٹ ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.